अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमूआ वारदात में शामिल अफ़साना मालकिन के बारे में है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेमचंद के बारे में। तो प्रेमचंद का जो असल नाम है वो है धनपत राय, जो इनके वालिद ने रखा था, और चचा ने इनका नाम नवाब राय रखा था। और पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन इनका अफ़सानवी मजमूआ सोज़े वतन के ज़ब्त होने के बाद इनके दोस्त ज़माना एडिटर दया नारायण निगम के मशवरे पर इन्होंने अपना कलमी नाम प्रेमचंद रख लिया, और इसी से अब जो भी अफ़साने और नावल लिखते हैं इसी नाम से लिखते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मालकिन के बारे में। शिवदास ने भंडार की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक दी और आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ज़िम्मे है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते, मगर उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। अब बल तोड़ दूं तो गुज़र ना होगी, इसलिए बिरजू का बल अब मैं ही संभालूंगा। फिर घर की देखभाल करने वाला, रखने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो मर्ज़ी थी वो हुआ, और जो मर्ज़ी होगी वो होगा। हमारा तुम्हारा क्या इख्तियार है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी निगाहों से भी ना देख सकेगा। तुम किसी बात की फ़िक्र ना करो। बिरजू गया तो मैं तो अभी बैठा ही हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो हकीकी बहनें थीं। दोनों की शादी मथुरा और बिरजू दो हकीकी भाइयों से हुई। दोनों बहनें मैके की तरह ससुराल में भी मोहब्बत और आराम से रहने लगीं। शिवदास को फुर्सत मिली, दिन भर दरवाजे पर बैठा गपशप करता, आबाद घर देख देख कर खुश होता। धर्म के कामों की तरफ तबीयत मायल होने लगी। लेकिन खुदा की मर्ज़ी, बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 रोज़ हो गए। आज उसके आखिरी मरासिम से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे बहादुर की तरह कारे राज हयात के लिए कमर बांध ली। दिल में चाहे उसे कितना ही सदमा हुआ हो, उसे किसी ने रोते हुए नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक आन के लिए उसकी आंखें डबडबा आईं, लेकिन उसने अपनी तबीयत को संभाला और भर्राई हुई आवाज़ में उसे दिलासा देने लगा। शायद उसने सोचा था कि घर की मालकिन बनकर बेवा के आंसू पोंछ जाएंगे, कम से कम उसे मेहनत तो ना करनी पड़ेगी। राम प्यारी ने रुक्कत आमेज़ लहजे में कहा, ये कैसे हो सकता है दादा। तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बन बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो दिल बहलता रहेगा, बैठे बैठे रोने के सिवा और कुछ ना होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, भगवान की मर्ज़ी से तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकान होने के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में तो बीसों काम हैं, घर में भी तो बीसों काम हैं। कोई साधु संत आ जाए, कोई मेहमान आ पहुँचे, उसके खातिर मदारत के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने हीले किए, पर शिवदास ने एक ना सुनी। शिवदास उसके बाहर चले जाने के बाद मालकिन ने कुंजी उठा ली तो उसके दिल में इख्तियार और ज़िम्मेदारी का ज़बरदस्त एहसास पैदा हुआ। थोड़ी देर के लिए शौहर की जुदाई का सदमा उसके दिल में महव हो गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। उस वक्त वो बेफिक्र होकर भंडार को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज़ है,
یہ دیکھنے کے لیے اس کا دل بےتاب ہو گیا۔ اس کوٹری میں وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ جب کسی کو کچھ دینا یا کسی سے کچھ لینا ہوتا تو شیوداس آ کر اس کوٹری کو کھولتا، پھر اسے بند کر کے کنجی اپنی کمر میں رکھ لیتا تھا۔ رام پیاری کبھی کبھی کیواڑ کی درازوں سے اندر جھانکتی تھی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ سارے گھر کے لیے وہ کوٹری ایک طلسم یا راز تھی، جس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ آج رام پیاری کو وہ راز کھول کر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس نے باہر کا دروازہ بند کر دیا کہ اسے کوئی بھنڈار کھولتے نہ دیکھ لے، نہیں تو سوچے گا بے ضرورت اس نے کیوں کھولا۔ اس کا سینہ دھڑک رہا تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹانے لگے۔ اندر پاؤں رکھا تو اسے اسی طرح کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی جو اسے اپنے کپڑے اور زیور کی پٹاری کے کھولنے میں ہوتی تھی۔ مٹکوں میں گڑ، شکر، گیہوں، جو وغیرہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کنارے بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو شادی بیاہ کے موقع پر نکالے جاتے تھے یا مانگے دیے جاتے تھے۔ ایک جگہ مال گزاری کی رسیدیں اور لین دین کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ کوٹری پر شان و شوکت چھائی ہوئی تھی۔ اسی کے سائے میں رام پیاری کوئی آدھ گھنٹے تک اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ لمحہ بہ لمحہ اس کے دل پر نشہ طاری ہوتا گیا۔ جب وہ اس کوٹری سے نکلی تو اس کے دل کی حالت بدلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس پر سحر کر دیا ہو۔ سحر کا مطلب جادو کر دیا ہو۔ اسی وقت دروازے سے کسی آدمی نے آواز دی۔ اس نے فوراً بھنڈارے کا دروازہ بند کیا اور جا کر صدر دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو پڑوسن چھنیا کھڑی 1 روپیہ قرض مانگ رہی ہے۔ رام پیاری نے بے رخی سے کہا، ابھی تو 1 پیسہ بھی گھر میں نہیں ہے بہن، کام کاج میں سب خرچ ہو گیا ہے۔ چھنیا حیران رہ گئی۔ چودھری کے گھر میں اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے؟ یہ یقین کرنے کی بات نہ تھی۔ جس کے ہاں سینکڑوں کا لین دین ہے، اس کا سارا اثاثہ کام کاج میں صرف نہیں ہو سکتا۔ اگر شیوداس نے یہ حلیہ کیا ہوتا تو اسے تعجب نہ ہوتا۔ رام پیاری تو اپنے سادہ اخلاق کے لیے گاؤں میں مشہور تھی۔ اکثر شیوداس کی نگاہیں بچا کر ہمسایوں کی ضرورت کی چیزیں دے دیا کرتی تھی۔ ابھی کل ہی اس نے جانکی کو سیر بھر دودھ دے دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گہنے تک مانگے دے دیا کرتی تھی۔ بخیل شیوداس کے گھر میں ایسی سخی بہو کا آنا لوگ اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ چھنیا نے منتخب ہو کر کہا، ایسا نہ کہو بہن، بڑی مصیبت میں پڑ گئی ہوں، نہیں تو تم جانتی ہو کہ میری عادت قرض مانگنے کی نہیں ہے۔ لگان کا 1 روپیہ دینا ہے۔ پیادہ دروازے پر کھڑا بک جھک رہا ہے، روپیہ دے دو تو کسی طرح مصیبت ٹلے۔ میں آج کے 8ویں روز آ کر دے جاؤں گی۔ گاؤں میں اور کون گھر ہے جہاں مانگنے جاؤں؟ رام پیاری ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے جاتے ہی رام پیاری شام کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ پہلے چاول، دال چننا وبال معلوم ہوتا تھا اور رسوئی میں جانا سولی پر چڑھنے سے کم نہ تھا۔ کچھ دیر دونوں بہنوں میں جھوڑ ہوتی۔ آخر میں شیوداس آ کر کہتا کہ آج کیا کھانا نہ پکے گا؟ اس وقت دونوں میں سے ایک اٹھتی اور موٹے موٹے ٹکڑ پکا کر رکھ دیتی جیسے بیلوں کا راتب ہو۔ آج رام پیاری تن من سے کھانا پکانے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اب وہ گھر کی مالکن ہے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا کتنا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ بوڑھے دادا دن بھر مکھی مارا کرتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ذرا جھاڑو ہی دے دیں۔ اب کیا ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا؟ دروازہ ایسا صاف ہونا چاہیے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔
یہ نہیں کہ ابائی آنے لگے۔ ابھی کہہ دوں تو تنک اٹھیں۔ اچھا یہ منی ناند سے الگ کیوں کھڑی ہے؟ اس نے منی گائے کے پاس جا کر ناند میں جھانکا۔ بدبو آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے مہینوں سے پانی نہیں بدلا گیا ہے۔ اس طرح تو گائے رہ چکی، اپنا پیٹ بھر لیا، چھٹی ہوئی، اور کسی سے کیا مطلب۔ ہاں، دودھ سب کو اچھا لگتا ہے۔ دادا دروازے پر بیٹھے چلم پی رہے ہیں، مگر اتنا نہیں ہوتا کہ 4 گھڑے پانی ناند میں ڈال دیں۔ مزدور رکھا ہے، وہ بھی 3 کوڑی کا، کھانے کو 1.5 سیر، کام کرتے نانی مرتی ہے۔ آئے تو پوچھتی ہوں ناند میں پانی کیوں نہیں بدلتا؟ رہنا ہو رہے یا جائے، آدمی بہت ملیں گے، چاروں طرف تو لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آخر اس سے نہ رہا گیا، گھڑا اٹھا کر پانی لینے چلی۔ شیو داس نے پکارا، پانی کیا ہوگا بہو، ناند میں پانی بھرا ہوا ہے۔ پیاری نے کہا، ناند کا پانی سڑ گیا ہے۔ منی بھوسے میں منہ نہیں ڈالتی، دیکھتے ہو کوس بھر پر کھڑی ہے۔ شیو داس مسکرایا، دوڑ کر بہو کے ہاتھ سے گھڑا لے لیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ پیاری کے اختیار میں آ کر جیسے اس گھر میں بہار آ گئی۔ اندر باہر جہاں دیکھیے ایک لائق منتظم کے سلیقہ شعاری، صفائی پسندی اور خوش مزاقی کے آثار نظر آنے لگے۔ پیاری نے گرہستی کی مشین کی ایسی کنجی کس دی کہ سبھی پرزے ٹھیک ٹھیک چلنے لگے۔ کھانا پہلے سے اچھا ملتا ہے اور وقت پر ملتا ہے۔ دودھ زیادہ ہوتا ہے، گھی زیادہ ہوتا ہے۔ پیاری نہ خود آرام کرتی ہے، نہ دوسروں کو آرام کرنے دیتی ہے۔ گھر میں کچھ ایسی برکت آ گئی ہے کہ جو چیز مانگو گھر ہی میں نکل آتی ہے۔ آدمی سے لے کر جانور تک سبھی تندرست نظر آتے ہیں۔ اب وہ پہلی سی حالت نہیں ہے کہ کوئی چیتھڑے لپیٹے پھر رہا ہے، کسی کو گہنے کی دھن سوار ہے۔ ہاں، اگر کوئی مترد، فکر مند اور پریشان ہے تو وہ پیاری ہے، پھر بھی سارا گھر اس سے جلتا ہے۔ یہاں تک کہ بوڑھے شیو داس بھی کبھی کبھی اس کی بدگوئی کرتے ہیں۔ کسی کو پہر رات گئے اٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ محنت سے سب جی چراتے ہیں، پھر بھی اتنا سبھی مانتے ہیں کہ پیاری نہ ہو تو گھر کا کام نہ چلے۔ اور تو اور اب دونوں بہنوں میں اتنا میل نہیں ہے۔ صبح کا وقت تھا، دلاری نے ہاتھوں کے کڑے لا کر پیاری کے سامنے پٹک دیے اور بگڑ کر بولی، لے کڑے بھی بھنڈار میں بند کر دے۔ پیاری نے کڑے اٹھا لیے اور نرم لہجے میں کہا، کہہ تو دیا، ہاتھ میں روپے آنے دے، بنوا دوں گی۔ ابھی تو ایسے گھس نہیں گئے ہیں کہ آج ہی اتار کر پھینک دیے جائیں۔ دلاری لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، بولی، تیری ہاتھ میں کاہے کو کبھی روپے آئیں گے اور کاہے کو کڑے بنیں گے؟ جوڑ جوڑ رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ پیاری نے ہنس کر رہا، جوڑ کر رکھتی ہوں تو تیرے ہی لیے، یا میرے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، یا میں سب سے زیادہ کھا پہن لیتی ہوں؟ میرا بازو بند کب کا ٹوٹا پڑا ہے۔ دلاری، تم نہ کھاؤ پہنو، نیک نامی تو ہوتی ہے تمہاری، یہاں کھانے اور پہننے کے سوا اور کیا ہے؟ میں تمہارا حساب کتاب نہیں جانتی، میرے کڑے آج بننے کو بھیج دو۔ پیاری نے بالکل مذاق کے انداز میں پوچھا، روپے نہ ہو تو کہاں سے لاؤں؟ دلاری نے چیخ کر کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں تو کڑے چاہتی ہوں۔ اسی طرح گھر کے سبھی آدمی اپنے اپنے موقع پر پیاری کو 2-4 سخت و سست سنا جاتے تھے، اور وہ غریب سب کی دھونس ہنس کر برداشت کر لیتی تھی۔ مالکن کا تو یہ فرض ہے کہ سب کی دھونس برداشت کر لے اور کرے وہی جس میں گھر کی بھلائی ہو۔ مالکانہ ذمہ داری کا احساس پر طعن و طنز اور دھمکی کسی چیز کا اثر نہ ہوتا، اس کا مالکانہ احساس ان حملوں سے اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔ وہ گھر کی منظمہ ہے
سبھی اپنی اپنی تکلیف اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے اطمینان کے لیے اتنا کافی تھا۔ گاؤں میں پیاری کی تعریف ہوتی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، لیکن تمام گھر کو سنبھالے ہوئے ہے۔ چاہتی تو دوسرا گھر کر کے چین کرتی۔ اس گھر کے واسطے اپنے کو مٹا رہی ہے۔ کبھی کسی سے ہنستی بولتی بھی نہیں، جیسے کایا پلٹ ہو گئی۔ چند روز بعد دلاری کے کڑے بن کر آ گئے۔ پیاری خود سنار کے گھر دوڑ دوڑ گئی۔ شام ہو گئی تھی۔ دلاری اور متھرا دونوں کھیت سے لوٹے۔ پیاری نے نئے کڑے دلاری کو دیے۔ دلاری نہال ہو گئی، چٹ پٹ کڑے پہنے اور دوڑی ہوئی جا کر کوٹری میں متھرا کو کڑے دکھانے لگی۔ پیاری کوٹری کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ دلاری اس سے کل 3 ہی سال تو چھوٹی ہے، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس کی نظریں گویا اسی منظر پر جم گئیں۔ متاہلانہ زندگی کی وہ حقیقی مسرت، ان کی وہ محبت آ گئیں، محویت، ان کی وہ سرخوشی۔ پیاری کی ٹکٹکی سی بندھ گئی، یہاں تک کہ چراغ کے دھندلی روشنی میں وہ دونوں اس کی نظر سے غائب ہو گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی کا ایک ایک واقعہ نگاہوں کے سامنے بار بار نئی صورت میں سامنے آنے لگا۔ ناگہاں شیوداس نے پکارا، بڑی بہو ایک پیسہ دو، تمباکو منگاؤں۔ پیاری کا سلسلہ تصور شکست ہو گیا۔ آنسو پوچھتی ہوئی بھنڈار میں پیسہ لینے چلی گئی۔ ایک ایک کر کے پیاری کے گہنے اس کے ہاتھ سے نکلتے جاتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر گاؤں میں سب سے خوشحال سمجھا جائے، اور اسی کو اس ہوس کی قیمت دینا پڑتی تھی۔ کبھی مکان کی مرمت کے لیے، کبھی بیلوں کی نئی جوڑی خریدنے کے لیے روپے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، اور جب بہت توڑ جوڑ کرنے پر بھی کام نہ چلتا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتی، اور وہ چیز ایک بار ہاتھ سے نکل کر پھر واپس نہ آتی۔ وہ چاہتی تو ان میں سے بہت سے خرچوں کو ٹال جاتی، لیکن جہاں عزت کی بات آ پڑتی وہ دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ اگر گاؤں میں ہیٹی ہو گئی تو کیا بات رہی، اس کی تو بدنامی ہوگی۔ دلاری کے پاس بھی گہنے تھے، 1-2 چیزیں متھرا کے پاس بھی تھیں، لیکن پیاری ان کی چیزیں نہ چھوتی۔ ان کے کھانے پینے پہننے کے دن ہیں، وہ اس جھگڑے میں کیوں پھنسے؟ دلاری کے لڑکا پیدا ہوا تو پیاری نے دھوم دھام کے ساتھ خوشی منانے کا ارادہ کیا۔ شیوداس نے مخالفت کی، کیا فائدہ؟ جب بھگوان کی کرپا سے بیاہ بارات کا موقع آئے گا تو دھوم دھام کر لینا۔ پیاری کا حوصلہ مند دل بھلا کیوں مانتا؟ بولی، کیسی بات کرتے ہو دادا؟ پہلوانٹی کے لڑکے کے لیے بھی دھوم دھام نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ دل تو نہیں مانتا، پر دنیا کیا کہے گی؟ نام بڑے درشن تھوڑے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، اپنا تمام سامان کر لوں گی، گہنے کے سر جائے گی، اور کیا؟ شیوداس نے فکر مند ہو کر کہا، اس طرح ایک روز تار بھی نہ پہنچے گا۔ کتنا سمجھایا بیٹا، بھائی بھاؤج کسی کے نہیں ہوتے۔ اپنے پاس 2 چیزیں رکھیں گی تو سب منہ تکیں گے، نہیں تو کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرے گا۔ پیاری نے ایسا منہ بنایا گویا وہ ایسی بوڑھی باتیں بہت سن چکی ہو۔ جو اپنے ہیں وہ اپنے ہیں، وہ بات بھی نہ پوچھیں، جب بھی اپنے ہی رہتے ہیں۔ میرا دھرم میرے ساتھ ہے، ان کا دھرم ان کے ساتھ ہے۔ مر جاؤں گی تو کیا سینے پر لاد کے لے جاؤں گی؟ دھوم دھام سے لڑکا پیدا ہونے کی خوشی منائی گئی۔ برہی کے روز ساری برادری کا کھانا ہوا۔ لوگ کھا پی کر چلے گئے تو پیاری دن بھر کی تھکی ماندی آنگن میں ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ڈال کر کمر سیدھی کرنے لگی۔ آنکھ لگ گئی۔ متھرا اسی وقت گھر میں آیا۔ نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ دلاری زچہ کھانے سے نکل چکی تھی۔
حمل کے حالت میں اس کا جسم لاغر ہو گیا تھا، چہرہ بھی اتر گیا تھا، لیکن آج چہرے پر صحت کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ مادرانہ غرور ناز نے اعضاء میں ایک نئی روح پیدا کر دی تھی۔ زچہ کھانے کی احتیاط اور مقوی چیزوں کے استعمال نے بدن کو چکنا دیا تھا۔ متھرا اسے آنگن میں دیکھتے ہی قریب آ گیا اور ایک بار پیاری کی طرف دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ وہ سو گئی ہے، بچے کو گود میں لے لیا اور لگا اس کا منہ چومنے۔ آہٹ پا کر پیاری کی آنکھیں کھل گئی، لیکن نیند کے بہانے میں وہ نیم باز آنکھوں سے یہ پرلطف تماشا دیکھنے لگی۔ ماں اور باپ دونوں باری باری سے بچے کو چومتے اور گلے لگاتے اور اس کے منہ کو تکتے تھے۔ کیسی پرکیف مسرت تھی! پیارے کی تشنہ تمنا ایک آن کے لیے مالکانہ حیثیت کو بھول گئی۔ جس طرح لگام سے منہ بند، بوجھ سے لدا ہوا ہانکنے والے کو کوڑے سے تکلیف زدہ دوڑتے دوڑتے بے دم گھوڑا ہنہناہٹ کی آواز سن کر کان کھڑے کر لیتا ہے، وہ اپنی حالت کو فراموش کر کے ایک دبی ہوئی ہنہناہٹ سے اس کا جواب دیتا ہے۔ کچھ اس طرح کی پیاری کی حالت ہو گئی۔ اس کی مادریت جو پنجرے میں بند خاموش بے جان پڑی ہوئی تھی، قریب سے گزرنے والے مادریت کی چہکار سے بیدار ہو گئی اور تفرقات کے اس پنجرے سے نکلنے کے لیے بازو فڑفڑانے لگی۔ متھرا نے کہا، یہ میرا لڑکا ہے۔ دلاری نے بچے کو سینے میں چمٹا کر کہا، ہاں ہے کیوں نہیں، تمہیں نے تو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے۔ مصیبت تو میں نے بھگتی، باپ کہلانے کے لیے تم آ گئے۔ متھرا، میرا لڑکا نہ ہوتا تو میری صورت کا کیوں ہوتا؟ صورت و شکل سب میری سی ہے کہ نہیں؟ دلاری، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیج بنیے کے گھر سے آتا ہے، کھیت کسان کا ہوتا ہے، پیداوار بنیے کی نہیں ہوتی، کسان کی ہوتی ہے۔ متھرا، باتوں میں تم سے کوئی نہ جیتے گا۔ میرا لڑکا بڑا ہو جائے گا تو میں دروازے پر بیٹھ کر مزے سے حقہ پیا کروں گا۔ دلاری، میرا لڑکا پڑھے لکھے گا، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرے گا، تمہاری طرح دن بھر بیل کے پیچھے نہ چلے گا۔ مالکن سے کہنا ہے کہ کل ایک جھولا بنوا دے۔ متھرا، اب بہت سویرے نہ اٹھا کرنا اور کلیجہ پھاڑ کر کام بھی نہ کرنا۔ دلاری، یہ مہارانی جینے دے گی؟ متھرا، مجھے تو اس بیچاری پر ترس آتا ہے، اس کے کون بیٹھا ہے، ہم ہی لوگوں کے لیے تو مرتی ہے۔ بھیا ہوتے تو اب تک 2-3 لڑکوں کی ماں ہو گئی ہوتی۔ پیاری کے گلے میں آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب امڈا کہ اس کے رونے میں اس کا تمام جسم کانپ اٹھا۔ اس کی بیوگی کا سونا پن کسی خوفناک جانور کی طرح اسے نگلنے لگا۔ تصور اس بنجر زمین میں ہرا بھرا باغ لگانے لگا۔ یکایک شیوداس نے اندر آ کر کہا، بڑی بہو کیا سو گئی؟ باجے والوں کو ابھی کھانے کو نہیں ملا، کیا کہہ دوں؟ کچھ دنوں بعد شیوداس بھی مر گیا۔ ادھر دلاری کے 2 بچے ہوئے، وہ بھی زیادہ تر بچوں کی پرورش و پرداخت میں رہنے لگی۔ کھیتی کا کام مزدوروں پر آ پڑا۔ متھرا مزدور تو اچھا تھا مگر منتظم اچھا نہ تھا۔ اسے آزادانہ طور پر کام لینے کا موقع نہ ملا تھا۔ خود پہلے بھائی کی نگرانی میں کام کرتا رہا، بعد کو باپ کی نگرانی میں کام کرنے لگا۔ کھیتی کا انداز بھی نہیں جانتا تھا۔ وہی مزدور اس کے یہاں ٹکتے تھے جو محنتی نہیں، خوشامد کرنے میں ہوشیار ہوتے تھے۔ اس لیے اب پیاری کو 2-4 چکر کھیت کے بھی لگانے پڑتے تھے۔ کہنے کو تو اب بھی مالکن تھی مگر حقیقت میں گھر بھر کی خدمت گزار تھی۔ مزدور بھی اس سے تیوریاں بدلتے، زمیندار کا پیادہ بھی اس پر دھونس جماتا، کھانے میں بھی کفایت کرنی پڑتی۔ لڑکوں کو جتنی بار مانگے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ دلاری بچوں والی تھی، اسے بھی پوری خوراک چاہیے۔ متھرا گھر کا سردار تھا، اس حق کو اس سے کون چھین سکتا ہے؟ مزدور بھلا کیوں رعایت کرنے لگے؟ ساری کسر بیچاری پیاری پر نکلتی تھی۔
اس کی ایک ذات فاضل تھی، آدھا ہی پیٹ کھائے جب بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ 30 برس کی عمر میں اس کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، مگر وہ خوش تھی۔ مالک ہونے کا احساس ان تمام زخموں پر مرہم کا کام کرتا تھا۔ ایک روز متھرا نے کہا، بھائی اب تو کہیں پردیس جانے کو جی چاہتا ہے، یہاں تو کمائی میں کوئی برکت نہیں، کسی طرح پیٹ کی روٹیاں چلی جاتی ہیں، وہ بھی رو دھو کر۔ کئی آدمی پورب سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں 2-3 روپے روز کی مزدوری ہوتی ہے، 4-5 سال بھی رہ گیا تو مالا مال ہو جاؤں گا۔ اب لڑکے بالے ہوئے، ان کے لیے تو کچھ کرنا ہی چاہیے۔ دلاری نے تائید کی، ہاتھ میں 4 پیسے ہوں گے، لڑکوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے۔ ہماری تو کسی طرح کٹ گئی، لڑکوں کو تو آدمی بنانا ہے۔ پیاری یہ رائے سن کر حیران رہ گئی، اس کا منہ تکنے لگی، اس سے پہلے اس طرح کی بات چیت کبھی نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ دھن کیسے سوار ہو گئی؟ اسے شک ہوا کہ شاید میری وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے۔ بولی، تو میں تو جاننے کو نہ کہوں گی، آگے تمہاری جیسی خوشی۔ لڑکوں کے پڑھانے لکھانے کے لیے یہاں بھی اسکول ہیں، پھر کیا ہمیشہ ہی ایسا وقت رہے گا؟ 2-3 سال میں کھیتی بن گئی تو سب کچھ ہو جائے گا۔ متھرا، اتنے روز کھیتی کرتے ہو گئے، جب اب تک نہ بنی تو اب کیا بن جائے گی؟ اس طرح ایک روز چل دیں گے، دل کی دل میں رہ جائے گی، پھر اب ہاتھ پاؤں بھی تو تھک رہے ہیں، یہ کھیتی کون سنبھالے گا؟ لڑکوں کو اس چکی میں جوت کر اس کی زندگی خراب کرنی نہیں چاہتا۔ پیاری نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بھیا گھر پر جب تک آدھی ملے ساری کے لیے نہ دوڑنا چاہیے، آدھی ملے تو ساری کے لیے نہ دوڑنا چاہیے۔ اگر میری طرف سے کوئی بات ہو تو اپنا گھر بار اپنے ہاتھ میں لے لو، مجھے ایک ٹکڑا دے دینا، پڑی رہوں گی۔ متھرا اگلو گیر آواز سے بولا، بھابھی یہ تم کیا کہتی ہو؟ تمہارے ہی سنبھالے یہ گھر اب تک سنبھلا ہے، نہیں تو ختم ہو چکا ہوتا۔ اس گرہستی کے پیچھے تم نے اپنے کو مٹی میں ملا دیا، اپنا جسم تک گھلا ڈالا۔ میں اندھا نہیں ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں، ہم لوگوں کو جانے دو، بھگوان نے چاہا تو گھر پھر سنبھل جائے گا، تمہارے لیے ہم برابر خرچ بھیجتے رہیں گے۔ پیاری نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو تم چلے جاؤ، بال بچوں کو کہاں کہاں باندھے پھرو گے؟ دلاری بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بہن، یہاں دیہات میں لڑکے کیا پڑھے لکھیں گے؟ بچوں کے بغیر وہاں ان کا جی بھی نہ لگے گا، دوڑ دوڑ کر گھر آئیں گے اور ساری کمائی ریل کھا جائیں گی۔ پردیس میں اکیلے جتنا خرچ ہوگا اتنے میں سارا گھر آرام سے رہے گا۔ پیاری بولی، تو میں ہی یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی لیتے چلو۔ دلاری اسے ساتھ لے چلنے کو تیار نہ تھی، کچھ روز زندگی کا لطف اٹھانا چاہتی تھی۔ اگر پردیس میں بھی یہی ضابطہ رہا تو جانے سے فائدہ ہی کیا؟ بولی، بہن تو چلتی تو کیا بات تھی، پھر یہاں تو سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، تم تو کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کرتی ہی رہو گی۔ روانگی کی تاریخ سے 1 روز پہلے ہی رام پیاری نے رات بھر جاگ کر حلوہ پوری پکائی۔ جب سے اس گھر میں آئی، کبھی تو 1 روز کے لیے بھی تنہا رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، دونوں بہنیں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ آج اس ہولناک موقع کو سامنے آتے دیکھ کر پیاری کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ متھرا خوش ہے، لڑکے باہر جانے کی خوشی میں کھانا پینا بھولے ہوئے ہیں، تو اس کے جی میں آتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح بے غم رہے، محبت و ہمدردی کو پیروں سے کچل ڈالے، لیکن وہ محبت جس غذا کو کھا کھا کر پلی تھی، اسے سامنے سے ہٹتے جاتے دیکھ کر بے قرار ہونے سے نہ روک سکی۔ دلاری تو اس طرح بے فکر بیٹھی تھی جیسے کوئی میلاد کھانے جا رہی تھی۔ نئی چیزوں کے دیکھنے، نئی دنیا کی سیر کرنے کے شوق نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ پیاری کے سر انتظام کا بار تھا، دھوبی کے گھر سے سب کپڑے آئے ہیں یا نہیں، کون کون سے برتن ساتھ جائیں گے، سفر خرچ کے لیے
کتنے روپے کی ضرورت ہوگی۔ ایک بچے کو کھانسی آ رہی تھی، دوسرے کو کئی روز سے دست آ رہے تھے۔ ان دونوں کی دواؤں کو کوٹنا پیسنا وغیرہ سینکڑوں کام اسے مصروف کیے ہوئے تھے۔ لاولد ہو کر بھی وہ بچوں کی داشت و پرداخت میں دلاری سے ہوشیار تھی۔ دیکھو، بچوں کو زیادہ مارنا پیٹنا مت، مارنے سے بچے ضدی اور بے حیا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ آدمی کو بچہ بن جانا پڑتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، کبھی ہنسنا پڑتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ ہم آرام سے پڑے رہیں اور بچے چپ بیٹھے رہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بچے تو طبیعت کے تیز ہوتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی کام میں پھنسائے رکھو۔ دھیلے کا ایک کھلونا 1000 کھڑکیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دلاری ان ہدایتوں کو اس بے توجہی سے سن رہی تھی گویا کوئی پاگل بک رہا ہو۔ رخصت کا روز پیاری کے لیے امتحان کا دن تھا۔ اس کے جی میں آتا تھا کہ کہیں چلی جائے تاکہ وہ منظر نہ دیکھنا پڑے۔ ہائے، گھڑی بھر میں یہ گھر سونا ہو جائے گا۔ وہ دن بھر گھر میں تنہا پڑی رہے گی، کس سے ہنسے گی، کس سے بولے گی، یہ سوچ کر اس کا دل لرز جاتا۔ جیوں جیوں وقت قریب آتا تھا، اس کے حواس معطل ہوتے جاتے تھے۔ وہ کام کرتے کرتے جیسے کھو جاتی تھی اور ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ کبھی موقع پا کر تنہائی میں جا کر تھوڑا سا رو لیتی تھی، دل کو سمجھا رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے ہوتے تو کیا اس طرح جاتے۔ یہ مانا کہ ناتا ہے، مگر کسی پر کوئی زور تو نہیں۔ دوسروں کے لیے کتنا ہی مرو پھر بھی اپنے نہیں ہوتے۔ پانی تیل میں کتنا ہی ملے پھر بھی الگ ہی رہے گا۔ بچے نئے نئے کپڑے پہنے نواب بنے گھوم رہے تھے۔ پیاری انہیں پیار کرنے کے لیے گود میں لینا چاہتی تھی تو رونے کا ساموں بنا کر ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ ایسے موقع پر اثر بچے بھی ایسے ہی بے مروت ہو جاتے ہیں۔ 10 بجتے بجتے دروازے پر بیل گاڑی آ گئی۔ لڑکے پہلے ہی سے اس پر جا بیٹھے۔ گاؤں کے کتنے ہی مرد عورتیں ملنے آئیں۔ پیاری کو اس وقت ان کا آنا برا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ دلاری سے تھوڑی دیر تنہائی میں گلے مل کر رونا چاہتی تھی، متھرا سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتی تھی کہ میری کھوج خبر لیتے رہنا، تمہارے سوا اب دنیا میں میرا کون ہے۔ لیکن گڑبڑ میں اسے ان باتوں کا موقع نہ ملا۔ متھرا اور دلاری دونوں گاڑیوں میں جا بیٹھے اور پیاری دروازے پر کھڑی روتی رہ گئی۔ وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ اسے گاؤں کے باہر تک پہنچانے کا بھی ہوش نہ رہا۔ کئی روز تک پیاری بے ہوش سی پڑی رہی، نہ گھر سے نکلی، نہ چولہا جلایا، نہ ہاتھ منہ دھویا۔ اس کا حلوایا جوکھو بار بار آ کر کہتا، مالکن اٹھو، منہ ہاتھ دھوؤ، کچھ کھاؤ پیو، کب تک اس طرح پڑی رہو گی۔ اس طرح کی تسلی گاؤں کی اور عورتیں بھی دیتی تھیں، لیکن اس کی تسلی میں ایک قسم کی بغض کا انداز پایا جاتا تھا اور جوکھو کی آواز میں سچی ہمدردی جھلکتی تھی۔ جوکھو کامچور، باتونی اور نشہ باز تھا۔ پیاری اسے برابر ڈانٹتی رہتی تھی، ایک بار اسے نکال بھی چکی تھی، مگر متھرا کی سفارش پر پھر رکھ لیا تھا۔ آج بھی جوکھو کی ہمدردی بھری باتیں سن کر جھنجھلائی، یہ کام کرنے کیوں نہیں جاتا، یہاں میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ مگر اسے جھڑکنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اسے ہمدردی کی ضرورت تھی۔ پھل کانٹے دار درخت میں بھی ملیں تو کیا انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ طبیعت بہلنے لگی، زندگی کا کاروبار جاری ہوا۔ اب کھیتی کا سارا بار پیاری پر تھا۔ لوگوں نے رائے دی کہ ایک ہل توڑ دو اور کھیتوں کو اٹھا دو، لیکن پیاری کی وزاداری یوں ڈھول پیٹ کر اپنی شکست قبول نہ کر سکتی تھی۔ تمام کام سابق کی طرح چلنے لگے۔ ادھر متھرا کے خط و کتابت نہ کرنے سے
اس کے جذبات اور اشتعال ہوا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے بھروسے بیٹھی ہوں، یہاں اس کے کھلانے کا بھی دعویٰ رکھتی ہوں۔ اس کے بھیجنے سے مجھے کوئی خزانہ نہ مل جاتا۔ اسے اگر میری فکر نہیں ہے تو میں اس کی کب پرواہ کرتی ہوں۔ گھر میں اب کوئی زیادہ کام رہا نہیں۔ پیاری تمام دن کھیتی باڑی کے کاموں میں لگی رہتی۔ خربوزے بوئے تھے، وہ خوب پھلے اور خوب بکے۔ پہلے سب دودھ گھر میں خرچ ہو جاتا تھا، اب بکنے لگا۔ پیاری کے حالات میں بھی ایک عجیب انقلاب پیدا ہوا۔ وہ اب صاف ستھرے کپڑے پہنتی، مانگ چوٹی کی طرف سے بھی اتنی بے توجہ نہ تھی۔ زیور کا بھی شوق ہوا۔ روپے ہاتھ میں آتے ہی اس نے اپنے گروی گہنے چھڑائے اور کھانے میں بھی احتیاط کرنے لگی۔ تالاب پہلے کھیتوں کو سیراب کر کے خود خالی ہو جاتا تھا، اب نکاس کی نالیاں بند ہو گئی تھیں۔ تالاب میں پانی جمع ہونے لگا، اس میں ہلکی ہلکی لہریں بھی تھیں، کھلے ہوئے کمل بھی تھے۔ ایک روز جوکھو کنویں سے لوٹا تو اندھیرا ہو گیا تھا۔ پیاری نے پوچھا، اب تک وہاں کیا کرتا رہا؟ جوکھو نے کہا 4 کیاریاں بچ رہی تھیں، میں نے سوچا 10 موٹ اور کھینچ دوں، کل کا جھنجھٹ کون رکھے۔ جوکھو اب کچھ دنوں سے کام میں جی لگانے لگا تھا۔ جب تک مالک اس کے سر پر سوار رہتے تھے وہ ہیلے بہانے کرتا تھا، اب سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پیاری سارے دن کنویں پر تھوڑے ہی رہ سکتی تھی، اس لیے اب اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا۔ پیاری نے پانی کا لوٹا رکھتے ہوئے کہا، اچھا ہاتھ منہ دھو ڈالو، آدمی جان رکھ کر کام کرتا ہے۔ ہائے ہائے، کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کھیت آج نہ ہوتے کل ہوتے، کیا جلدی تھی۔ جوکھو نے سمجھا پیاری بگڑ رہی ہے، اس نے تو اپنی سمجھ میں کارگزاری کی تھی اور وہ سمجھا تھا تعریف ہوگی۔ یہاں اعتراض ہوا، چڑھ کر بولا، مالکن تم داہنے بائیں دونوں طرف چلتی ہو، جو بات نہیں سمجھتی ہو اس میں کیوں کودتی ہو؟ کل کے لیے تو اونچے کے کھیت پڑے سوکھ رہے ہیں، آج بڑی مشکل سے کنواں خالی ہوا ہے، سویرے میں نہ پہنچتا تو کوئی اور آ کر ڈٹ جاتا، پھر ہفتہ بھر تک راہ دیکھنی پڑتی، تب تک تو سب اونک بدا ہو جاتی۔ پیاری اس کی سادگی پر ہنس کر بولی، ارے تو میں تجھے کچھ کہہ تھوڑی ہی رہی ہوں، میں تو کہتی ہوں کہ جان رکھ کر کام کر، کہیں بیمار پڑ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جوکھو، کون بیمار پڑ جائے گا؟ 20 برس سے کبھی سر تک تو نہیں دکھا، آئندہ کی نہیں جانتا، کہو رات بھر کام کرتا رہوں۔ پیاری، میں کیا جانوں، تمہیں آئے دن بیٹھے رہتے تھے اور پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ بخار آ گیا ہے، پیٹ میں درد ہے۔ جوکھو جھیپتا ہوا بولا، وہ باتیں جب تھیں جب مالک لوگ چاہتے تھے اسے پیس ڈالیں، اب تو جانتا ہوں میرے ہی سر ہے، میں نہ کروں گا تو چوپٹ ہو جائے گا۔ پیاری، میں کیا دیکھ بھال نہیں کرتی؟ جوکھو، تم بہت کرو گی تو 2 وقت چلی جاؤ گی، تمام دن تم وہاں بیٹھی تو نہیں رہ سکتی۔ پیاری کو اس کے اخلاص بھری باتوں نے فریفتہ کر لیا، بولی، اتنی رات گئے چولہا جلاؤ گے، بیاہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جوکھو نے منہ دھوتے ہوئے کہا، تم بھی خوب کہتی ہو مالکن، اپنے پیٹ بھر کو تو ہوتا نہیں بیاہ کر لوں، 1.25 سیر کھاتا ہوں، ایک وقت پورا 1.25 سیر، دونوں وقت کے لیے 2.5 سیر چاہیے۔ پیاری، اچھا آج میرے رسوئی میں کھاؤ، دیکھو کتنا کھاتے ہو۔ جوکھو نے گلوگیر آواز میں کہا، نہیں مالکن، تم پکاتے پکاتے تھک جاؤ گی، ہاں آدھ سیر کی 2 روٹیاں پکا دو تو کھا لوں۔ میں تو یہی کرتا ہوں، بس آٹا گوندھ کر 2 روٹ بنا لیتا ہوں اور اوپر سے سینک لیتا ہوں، کبھی میٹھے سے کبھی پیاز سے کھا لیتا ہوں اور آ کر پڑ رہتا ہوں۔ پیاری، میں تمہیں آج پھلکے کھلاؤں گی۔ جوکھو، تب تو ساری رات کھاتے ہی گزر جائے گی۔ پیاری، بکو مت، جلدی آ کر بیٹھ جاؤ۔ جوکھو، ذرا بیلوں کو چارہ پانی دیتا آؤں تو بیٹھوں۔ جوکھو اور پیاری میں ٹھنی ہوئی تھی۔ پیاری نے کہا، میں کہتی ہوں کہ دھان روپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھڑی لگ جائے
तो खेत डूब जाए, बारिश रुक जाए तो खेत सूख जाए। ज्वार, बाजरा, सन, अरहर तो हैं, धान ना सही। जोखू ने अपने कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी हर साल थोड़े बहुत रोपे। तो क्या मैं सबसे गया गुजरा हूँ? मैं 5 बीघे से कम ना लगाऊंगा। तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे। मैं तन्हा इन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा? चल झूठा कहीं का। कहता था 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आध सेर में ही रह गया। किसी रोज़ तौलो तो मालूम हो। तौला है, बड़े खाने वाले हैं। मैं कह देते हूँ, धान ना रोपो, मजदूर मिलेंगे नहीं, तुम्हें हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं हलकान होऊंगा ना, ये बदन किस रोज़ काम आएगा? प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे ना, मेरा दिल घबराएगा। जोखू को दिल के घबराने का तजुर्बा ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, दिल क्यों घबराएगा? बोला, जी घबराए तो सो रहना, मैं घर रहूँगा तब तो और जी घबराएगा। मैं बेकार बैठता हूँ तब मुझे बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल जाना, आज बैठो। जोखू ने गोया मजबूर होकर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने तमस्खुर के अंदाज से पूछा, कहना क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ, अपना ब्याह क्यों नहीं कर डालते? मैं अकेली मरा करती हूँ, तब 1 से 2 हो जाएंगे। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात छेड़ दी मालकिन। किससे ब्याह करूँ? मैं ऐसी जोरू लेकर क्या करूँ जो गहने के लिए जान खाती रहे? प्यारी, ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहना ना चाहती हो? जोखू, ये मैं थोड़ा ही कहता हूँ कि गहना ना मांगे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहने के लिए ज़िद नहीं की, बल्कि अपने गहने दूसरों को दे दिए। प्यारी के रुखसार पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू, मैं गहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में शर्म की एक लहर दौड़ गई। बोली, बिगड़ने की बात होगी तो ज़रूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूँगा। प्यारी ने पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलाकर छोड़ूंगी। जोखू, अच्छा तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही लजाने वाली हो, ऐसी ही बातचीत में होशियार हो, ऐसे ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसे ही किफ़ायत शौहर हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी मूरत मिलेगी तो ब्याह करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। पीछे हटकर बोली, तुम बड़े दिल लगी बाज हो। तो ये अफसाना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे दूसरे अफसाने के साथ। ओके, शुक्रिया।